जाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुताहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश करें जनाब हुसैन की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। है इजाज़त नौकरी शुरू करें सर। आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएं। जनाब सैयदा इस पाक ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान के माल रिज़्क़ इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाएं। जितने अज़ादार मरीज़ हैं मेरी मखदूमा शिफा अता फरमाएं। जितने अज़ादार बे औलाद हैं जनाब सैयदा बेटी अता फरमाएं। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं तंगदस्त हैं मेरा मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएं। हज व ज़ियारात मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाएं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाएं। दुश्मनों की साजिशों से मेरे वतन को मौला महफूज फरमाएं। वबाई मर्ज़ से पूरी दुनिया को, मेरे मुल्क को, हर मुसलमान को और अज़ादारों को बिलखसूस मेरा अल्लाह महफूज फरमाएं। वारिस ज़माना मेरे मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाएं। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाएं। बड़े सुस्त हो, खैर है, बड़े मुरझाए हो, थोड़ा फ्रेश तो हो जाओ यार। मैं तुम्हें दुआ दे रहा हूँ, तुम यूँ बैठे हुए हो वैसे। याद है बात शुरू करें थोड़ी सी। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएं, दाएं बाएं पीछे आगे, बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आप सफ़र करेंगे मैं भी आपके साथ हम सफ़र रहूँगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी ना, बीबी का नाम था जनाब हन्नाना। हज़रत हन्नाना ने अल्लाह से मन्नत मानी थी क्या कि जो मेरे हिजाब में बच्चा है, जब यही बच्चा मेरी झोली में आएगा तो मैं इसी बच्चे को बैतुल मुक़द्दस अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूँगी। वाह रे वाला वाह। सीटां बदलो भाई, नहीं तो अगले महल्ले तक ज़्यादा होंगे। एवं भोले ना बन के बैठे करो, आगे आगे बड़े फ्रेश होके बहना चाहिए। मन्नत मान ली, आवाज़ थोड़ी खोल यार, इसका क्या हो गया है? पता नहीं, मुझे ये आवाज़ नहीं आ रही, उनको पिछले वालों को नहीं आ रही। दाद वो खाक दे मुझे। मैं आगे ठीक हो, इसको कितना आगे कर लूँ? थोड़ा जन हल जुल भी कर मौलाना साहब। मन्नत मान लीजिए, अब गुजारा करो, उन्होंने सदिए उन्होंने मैं की करा कि जो मेरे हिजाब में बच्चा है, अगर तो मिल गई कीमत तो फिर नौकर हैं आपके, वरना मसाइब पड़ेंगे। इस बच्चे को मैं अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। मन्नत मान ली, किताबें भरी पड़ी हैं, कुरान गवाह है। ये लाइव चल रही है, दुनिया देख रही होगी, मुझे भी आपको भी। पता नहीं कौन 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 सुन रहा होगा। ऐसा है ना सर? आप सलामत रहें। अपना बेगाना, दोस्त, दुश्मन, दुआ देने वाला, बद दुआ देने वाला, सारे सुन रहे होंगे ना। हो सकता है आप सुबह की मजलिस शुरू है, अभी तक 5:30 से ऊपर वक्त हो गया है, आप ही थक गए हों। हो सकता है या मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आप फ्रेश बैठे हैं कि ये थक ही गए हों। या हो सकता है इनके नज़दीक जाफ़र का इतनी इल्मी कद्दी ना हो कि यार जाफ़र की बात पे क्या गौर करना, या जनाब इधर उधर के ध्यान में हो, मेरी सर से गुजर जाए बात। लेकिन जहां जनाब का मोतरिज आज जाफर को सुन रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हुआ ना, तो वो तस्लीम करेगा कि जाफर अपने अकीदे की वकालत कर गया है। जाओ जमाने के लोगों से कह दो, अगर मन्नत मानना बिद्दत होता फिर अल्लाह पूरी क्यों करता? वाह 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 वाह। जो हाथ उठा है ये हाथ हजरत मुस्लिम से खैरात ले रहा है। जैंदी छाते अला में हाथ उठे हैदरी। वाह वाह वाह, जो अभी तक हाथ बुलंद कर रहे हो।
جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے. سبحان اللہ. یا علی. ایک دو جڑے ہاتھ نہیں چاہ سکے شرمیلے جوان ان کو بھی چلو شامل کر لیں. کیا بات ہے. آپ میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں. لگتا ہے کہ آپ تازہ دم ہیں. میری تھکاوٹ اتر گئی. میں جناب کو دیکھ کر خوش ہو گیا. میرا مالک آپ پر خوش رہے. اگر منت ماننا بدعت ہوتی. چھلے ہیں ہم, شکل سے پاگل لگتے ہیں, لکیر کے فقیر ہیں. ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں وہ جو کعبے میں ہے. یار جانا ہاتھ چاہ سکتا ہے تھوڑا جا بول پو اگلے آلے ہو تکی. ایک دفعہ تو اچھا بولو حیدری. اللہ کیا ماتمی مل گئے, کیا آزادار مل گئے. 3-4 بندے ہیں جو اگلے محلے سے بھی ابھی تک نہیں بولے. شرمیلے نہ بنا کرو. شرم عورت کا زیور ہے, اسی کے پاس رہنے دو. مرد میدان میں بولا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا سر. بے وقوف ہیں, جھلے ہیں, پاگل ہیں. نہیں, علی جھوٹ مار کے بھی کبھی منوایا جا سکتا ہے. میرے بزرگوں نے مجھے داد دے دیے, میں سب پہ راضی. بھی ہم جھوٹ بول کے منبر پہ علی منوا رہے ہیں, وہ خود حق ہے. دعا تو دیو چا اگلے دعا دیو چا دعا تسا دعا دیو. داد میں نہ تو لے لاں گا جڑے میرے ماتمی عزادار جوان بیٹھے نے. معاذ اللہ. جھوٹ بندہ ڈرائنگ روم میں, بیٹھک میں, ڈیرے پر, گلی میں, محلے میں, گاڑی میں, جہاں بھی بولے اللہ لعنت کرتا ہے. میں منبر پہ کھڑا ہوں. جا میں حسین کی نوکری کرنے آیا ہوں. اللہ کا گھر بھی ہے, امام بارگاہ بھی ہے. میں جھوٹ بولوں گا؟ منت مان لی جناب. اب عارف والے کا میں بڑا قائل ہوں. نہ ہوتا تو میں کب کا جناب کو یا علی مدد کر جاتا. قائل ہوں آپ کی سماعت کا کہ ایک ایک لفظ کی قیمت ملتی ہے یہاں پر. تو بس وہ جو چیز کا میں قائل ہوں میرا یقین بحال رکھنا. زیادہ داد نہیں, بس اتنی کافی ہے جتنی آپ دے رہے ہیں. جھولی میں آ گئی بیٹی. آپ کی کیا بات ہے؟ منت مانی تھی جناب مریم کی اماں نے کہ میں بچے کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. جھولی میں آ گئی بیٹی. اب حضرت حنانہ پریشان ہو گئی. بیٹا ہوتا تو اور بات تھی. لکھنؤ لارف والا ہے, ایک ایک لفظ کی قیمت دے رہے ہو یار. آج تو بابا جی مولا کی قسم ہے پریشان ہوئی. مولانا صاحب دعا کرنا. حضرت حنانہ کہ بیٹی کو کیسے اکیلے چھوڑوں. پریشان ہوئی. فہاتف بہاتف, ہاتف غیبی سے آواز آئی. وہی صرف انبیاء پہ ہوتی ہے یا مرسلین پہ ہوتی ہے؟ القا مومن پہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. حضرت مریم, جاگنا جناب, دعا دیتے رہنا. حضرت مریم کی والدہ پر اللہ نے القا کیا. ہاتف غیبی سے آواز آئی, حنانہ تیرا کام ہے منت پوری کرنا. یہ کیسے جوان بچے بول رہے ہیں بابا جی. دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بول رہے ہیں. عارف والے میں یہی کمال ہے سر. ادھر والے بھی تھوڑا تھوڑا ہے, میں مسکراتے رہو یار. داد نہ دو, چلو مسکراؤ تو صحیح نا, منہ نہ بڑھاؤ. سورۃ یاسین میں اللہ کہتا ہے جو کام کرتا ہے نا بندہ وہ 7 فرشتے لکھتے ہیں, 7 تصویریں بناتے ہیں. قیامت کے دن صرف لکھا ہوا نہیں دکھائیں گے, جناب کو جناب کی پکس دکھائیں گے, تصویریں. یہ کرتے رہو. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسکراتے رہو. علی کے ذکر میں بیٹھے ہیں, مسکراتا ہوا چہرہ تصویر میں آ جانا چاہیے, اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیصلہ اب دینا ہے. اللہ نے کہا تو منت پوری کر, اس کی حفاظت کفالت جانے اور میں اللہ جانوں. یہ سرکار کا نام لکھا ہوا ہے, اس کی قسم, اللہ کے گھر کی قسم, حسین کے امام بارگاہ کی قسم. شبیر کی قبر پر کھڑا ہوں, اس پر باوضو میرا ہاتھ ہے. سیدہ پردہ داروں میں بیٹھی ہے مختومہ کی قسم, جناب کے اندر 13 موجود ہیں, 13 کی قسم. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول کی قسم, جو قسم پہ یقین جو کرے, میں ساری کھانے کو تیار ہوں. ایک لمحے کی مریم ہے, ابھی دنیا میں آئی ہے,
حضرت حنانہ مریم کی پاک اماں نے جناب مریم کو کپڑے میں لپیٹا، سینے سے لگایا، بیت المقدس کی طرف چل پڑی۔ فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے، میری ماں کو حکم ہے جعفر صادق کی فقہ میں کہ بچہ پیدا ہونے کے کم از کم 10 دن تک مسجد میں جانا تو دور کی بات، مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزرنا۔ واہ 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 واہ، آپ جیو یار جو ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ اب ہر الحمدللہ ہر ماتمی ہر جوان میرے ساتھ مل گیا ہے، ہاتھ اونچے حیدری۔ راضی بیٹھے ہیں آپ بھی؟ بھائی جان سر قبلہ، دوسری ماتمی پچھلے سردار جناب مرشد ادھر والے، بیت المقدس عارف والا شمس آباد کی محلے کی کسی مسجد کا نام نہیں، قبلہ اول ہے۔ کعبے سے پہلے بیت المقدس کو سجدہ ہوتا تھا۔ قبلہ چونکہ کعبے سے پہلے 3 قبلے گزرے ہیں، بیت اللحم قبلہ، ہیکل سلیمانی قبلہ، بیت المقدس قبلہ، یعنی کعبے سے پہلے بیت المقدس کو صرف سجدہ ہوتا تھا، کعبے کو بعد میں ہوا ہے، یعنی قبلہ ہے نا، اس کے اندر جا رہی ہے ایک لمحے کی بیٹی کو اٹھا کر مریم کی پاک ماں جناب حنانہ۔ نہ قرآن نے روکا، نہ اللہ نے ٹوکا، نہ شریعت سامنے آئی، نہ فقہ آڑے آئی۔ اٹھ کے آرے والا بولے تو پھر بھی داد تھوڑی ہے، چپ کر جاؤ تو داد پوری ہے۔ مریم کی ماں ایک لمحے کی مریم کو اٹھا کر بیت المقدس میں چلی جائے تو سارے چپ ہو، علی کی ماں کعبے میں رہے تو تجھے اللہ اس عقیدے کو سلام ہے۔ وہ جیو ماتمی ہو یا بلا بلا زغیلہ لکھل اندر۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ دیا ہے آپ نے، ایک دفعہ جوانہ ہاتھ اونچے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہو میرے جوان دوست؟ اور 15 منٹ کے بعد میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ میرا خطاب 72 فرقے سے نہیں ہے، بنتا ہی نہیں۔ میں نے شیعوں نے بلایا ہے، شیعوں سے خطاب ہے۔ ہم اپنی باتیں کر لیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ کسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر علی اتنا سستا نہیں کہ ہر کسی کو دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ امجد یار مولا آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے میرا بیٹا۔ بڑا خوبصورت ماحول بن گیا عارف والا کے امام بارگاہ میں، روحانیت اور نورانیت برس رہی ہے، دعائیں قبول ہوئیں گی، سب کچھ لے کے جاؤ گے۔ مریم کی ماں بیت المقدس میں چلی جائے، چوم چاٹ رہے ہو قرآن کو۔ اور اگر ہمارا کوئی شیعہ ذاکر عالم خطیب کہہ دے کہ علی کی ماں کعبے کے اندر گئی تھی، نہیں جی نہیں، یہ تمہاری نہیں کی وجہ سے اللہ نے آج تک نشان رکھا ہے۔ واہ، مل گئے سید وہ لوگ جنہیں مجھے ڈھونڈتے ہوئے 15 منٹ لگے ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے کہ بلا سلام کر رہا ہوں، مہربانی آپ کا دعا دینا مجھے، جو میرے بزرگ بیٹھو صرف دعا، نوجوانوں تو میں دانت کھو کھولاں گا۔ خیر ہے، آج تک کعبے میں لکیر ہے نا، 4 دیواریں ہیں کعبے کی۔ میں اصل میں دیوانگی کی حد تک نا حسین کے ذکر سے مجھے محبت ہے، وقت کا احساس نہیں ہوتا، 15-16 منٹ گزر گئے پتہ بھی نہ چلا۔ ایک کعبے کی 4 دیواریں ہیں، 1 2 3 4، کعبہ گول نہیں ہے، مربع شکل میں ہے۔
3 दीवारें बिल्कुल ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दीवार है जिसमें यूं लकीर है, आज भी है, वो शिया थोड़ी बड़ा है उनसे। हम मस्कीन तो सिर्फ सलाम करने जाते हैं, तवाफ करने जाते हैं, हज अदा करने जाते हैं, तो लकीर है। आरिफ वाले की धरती पर जाफर जतोई को, अली शाहजी, मौला की कसम है, इतने मेरे बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, इतना यकीन है कि मेरा लफ्ज यहाँ ज़ाय नहीं हो सकता। 16 मुल्कों में मैंने लफ्ज पढ़ा है, कीमत थोड़ी थोड़ी दी है, मुझे यकीन है कि यहाँ मिल जाएगी, चूंकि मैं तुम्हारा कायल जो हूँ। एक दीवार में लकीर है, निशान है, दराड़ है, काबे की दीवार में जख्म है। मैं यहीं खड़ा हूं, गूगल पे रिसर्च करके आ जाओ। अगर मेरी बात गलत हो मुझे यहीं से न जाने देना, अगर ठीक हो तो फिर नौकर को दुआ देना। हज का मानी यही है कि किसी जख्म को गौर से देखना। जियो जियो, जो थक गया है उसे छुट्टी करनी चाहिए थी। जेड़ा रिज़्क़ अली दा खांदा है, हाथ उच्चे है दरी। वाह 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 वाह, मेहरबानी है किबला। 16 मुल्कों की कीमत मुझे मेरे घर में मिल गई। अल्लाह, हज का किबला मेहरबानी, हज का मानी यही है, किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। अल्लाह कहते जाओ काबे, मक्के जाओ, काबे को देखो, तवाफ करो। और गिलाफ उल्टा होता है जब हज का मौसम होता है। अभी 3-4 दिन पहले ही गुजरा है, गिलाफ काबा उलट देते हैं जब हज आता है, दिन आते हैं, ताकि हर बंदा अल्लाह के घर की दीवारों की जियारत करे। यार हमारे छोटे छोटे घर हैं, मस्कीन गरीब लोगों के, बंदे ही हैं चाहे जितने भी जागीरदार हो जाए, उसकी दीवार में कोई दराड़ आ जाए तो फौरन मिस्त्री बुला लेते हैं। ओ यार ये अल्लाह का घर है, ये दीवार है, दराड़ है, ठीक कराओ। उन्होंने कहा बड़ी वारी कराइए। कौन होर के समझावा। और किबला में आरिफ वाले की धरती पर अपने बच्चों को, जवानों को, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, आंखों ते मेज हाथ मारा, जैसे तुम कहो मैं वैसे पढ़ देता हूं। मैं ये गलत फहमी जनाब की दूर करना चाहता हूं। शायद जनाब के जहन में यही बात हो कि वही काबा खड़ा है, जब मखदूमा गई थी अंदर तो वही काबा है, इसलिए दराड़ भी है ना। बीबी के जाने के बाद आज तक 9 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है। मैं कुर्बान हो जाऊं तेरे शहर की मिट्टी पर, जिन्होंने इतनी आसानी से जुमले को वसूल फरमाया है। अगर हाथ इत्थे रखो, कभी काबे पर हमले हुए कि बोला आग के गोले बरसे भाईजान, फिर काबा तामीर हुआ। कभी तूफान आए, फिर काबा तामीर हुआ। ये जो अभी हम काबे की इमारत की जियारत करते हैं, ये आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह ने काबे की इमारत को तामीर करवाया था। मेरे बस से चाहता मैं उड़ जावा, लेकिन जिंदा मौजूदा है मेरे मुर्शिद अली का। जब भी इंजीनियर काबे की तामीर को मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर। अल्लाह अकबर। आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, मेरे भैया आपकी भी मेहरबानी। जितने जवानों ने हाथ उठा लिए हैं, बीबी का वास्ता दे रहा हूं, यहीं पे हाथ रखना। 1 सेकेंड, मैं जनाब को खैरात लेकर देता हूं। जब हाथ नीचे नहीं करने, जब भी पीछे हटते हैं, फिर दरार, फिर लकीर, फिर निशान, फिर दरार, फिर लकीर। पैसा, रुपया, दिरहम, देनार, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात खर्च किए गए, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे। आज तक नहीं मिटी। हाथ बांध रहा हूं, अब जिद छोड़ दो। दुनिया की सुपर पावर्स मिलके जब अली की लकीर का मुकाबला नहीं कर सके, उसकी गदीर का क्या मुकाबला। जो हाथ उठ रहा है, यह हाथ खैरात ले गया है। हैदर
پہنچایا. جرا خوش بیٹھا ایک دفعہ تے آنکھیں واہ واہ. سبحان اللہ. جس نہیں آنکھی اس تو پہلے بھی نہیں آنکھی. خیر کوئی مسئلہ نہیں. زبردستی علی نہیں منوایا جاتا. علی جبر والا پیر نہیں ہے. نہ علی نے کوئی خط لکھا تھا نہ کوئی ایلچی بھیجا تھا کہ مجھے ضرور مانو. جناب کی مجھے خبر نہیں ہے, مجھے اپنا پتا ہے کہ میں نے علی کو صرف اس لیے مانا ہے کوئی بندہ بازار میں کھڑے ہو کر میری ماں کو گالی نہ دے. ماں کی شرافت کی دلیل ہے علی ولی اللہ. بندہ کالے کپڑے پا کے داد نہ دے تے تلاشی ضرور دے. کالے کپڑے بھی پہنے, کڑی بھی پئی ہے, لٹ بھی رکھی ہے بھی ماتمی تو چپ. پھر تو مہربانی آپ نے بھی فرما لی. چلیں آگے. کہو تو یہ سمیٹیں. 25 منٹ ہو گئے. اچھا جی جناب علی حکم ہو گیا. حکم ہو گیا صاحب. یوں حضرت حنانہ نے اٹھایا مریم کو بیت المقدس کے محراب میں جا کر حضرت مریم کو چھوڑ کے جناب حنانہ واپس آ گئے. اللہ نے حضرت زکریا نبی کو وحی کی. ابھی قرآن لے آؤ. اللہ نے کہا زکریا, اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی, لیکن ہماری مجبوری ہوتی, جملہ تو کہنا ہی ہوتا ہے نا, ملے نہ ملے, لیکن آپ پھر بھی شاباش دے ہی دیں گے, کیونکہ جس طرح پڑھنے کے اصول ہیں سننے کے بھی اصول ہیں. ہاں ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا, اسی طرح ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. سنتے سارے ہیں لیکن سنتا کوئی کوئی ہے. اس لیے میرے سامنے تو سارے خریدار ہیں الحمدللہ. حضرت زکریا کو اللہ نے کہا زکریا مریم کی ماں کے ساتھ اس کو پالنے کا وعدہ میں نے کیا ہے, نبھانا تو نے ہے. اب بولنا چاہیے تھا, بالکل بولنا چاہیے تھا. میں تمہاری وکالت کر کر کے دشمنی کا ایک لشکر بنا چکا ہوں. آپ کو تھوڑی سی شاباش تو مجھے دینا سرکار. یعنی اللہ نے کہا, قرآن کہہ رہا ہے وَكَفَّالَهَا زکریا, حضرت مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی ہے. وعدہ اللہ نے کیا تھا مریم کی ماں کے ساتھ کہ اس کی کفالت میں کروں گا, میں پالوں گا, میں رزق دوں گا, لیکن ذمہ زکریا کے لگایا کہ تو ہی اسے پالے گا, تو ہی اس کا کفیل بنے گا. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں شیعان حیدر کرار علیہ السلام کے سامنے, جس کی چھت پہ علم ہے اس کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جو حسین کے ذوالجناح کو سلام کرتے اس کی منت کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپس کی لڑائی جھگڑے دست و گریباں شرک کفر غلو مکسریت فلان ڈھمکان ختم کر. اس بات کو فیصلہ ہو گیا ہے, جس طرح مریم کو پالنے کا وعدہ اللہ کا تھا نبھایا زکریا نے ہے, اسی طرح خدائی کو پالنے کا وعدہ اللہ کا ہے, نبھاتا علی ہے. جیو زندہ پھیپڑا ٹھیک ہے یار, تھوڑا اونچا بولے حیدری. کاش ساؤنڈ بھی چنگا لوایا کر اصل, ہمیں بھی پڑھنے کا مزہ آنا چاہیے. ایویں پھیپھڑے کھائی جاندے ساڈے. یا عباس یا عباس. سبحان اللہ. ہاتھ بلند کریے. جیو یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کفالت جناب زکریا نے کی ہے. پھر اتنی داد کے بعد فوراً داد. کیا کریں اب, چونکہ وہ دور گزر گیا ہے 1996-97 والا, کہ پہلے خطیب 2 منٹ
یوں زور لگائے پھر میز پہ ہاتھ مارے تو پھر تسی کہو واہ. اب تو ایک ایک لفظ کی قیمت، چونکہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، بڑے نوجوان تشریف فرما ہے. اشارہ جو یہاں سمجھے گا اسے میں داد دوں گا، جو آگے جائے گا تو پھر اس کا حق ہے کہ مجھے داد دے. ساری زندگی حضرت زکریا نے جناب مریم کی کفالت کی ہے. کسی جھوٹی روایت سے بھی دکھائے تو جعفر مذہب چھوڑ دے گا، لیکن ایک دن بھی مریم نے زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا. واہ، میرا وعدہ تھا کہ اسے میں واہ واہ کروں گا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ بلا واہ 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 واہ. جیو 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 جیو. ایک دن بھی حضرت زکریا کے گھر سے کھانا نہیں آیا جناب مریم کے لیے. کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ آل عمران ابھی کھول. اللہ کہہ رہا ہے جب بھی حضرت زکریا فداخل فی المحراب، جب بھی محراب بیت المقدس میں جاتے ہیں، وجد عندہ رزقا، حضرت مریم کے سامنے رزق کو پاتے ہیں. اور حضرت زکریا پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ اور بی بی فرماتی تھی من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجا ہے. تھوڑا جا چینج کر جعفر کو سننے کا سٹائل، تیرے روح میں آ کے میں لکھ جاؤں گا، مولا کی قسم ہے. یعنی کفیل زکریا کھانے آسمان سے آتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب بھی حضرت عیسیٰ کی اماں پاک کو جناب مریم کو کھانے کی طلب ہوتی، اتنی بڑی بات ہے نا کہ جناب خوش ہو جائیں گے، تو جناب مریم بیٹھی بیت المقدس میں ہوتی اور یوں آسمان کی طرف دیکھتی، فرشتے نازل ہوتے، دسترخوان بی بی کے سامنے بچھاتے، اوپر کھانے لگاتے، حضرت مریم جتنی طلب ہوتی تناول فرماتی. بچے ہوئے کھانے زکریا دیکھ کے پوچھتا کہاں سے آئے؟ بی بی کہتی میرے اللہ نے بھیجے. اب کافر، مشرک، نصیری، گالی، فلاں ڈھمکا، سوشل میڈیا، فیس بک، پرنٹ، پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. تیرے اختلافات کا شکار ہم ہوتے جا رہے ہیں. رزق بن گئی ہماری زندگی، ہر وقت 24 گھنٹے حسین کے نوکریں روڈ پہ ہوتے ہیں. تو نے بدنام کر کے ہمیں رکھ دیا ہے. فیصلہ ہو گیا سر، جب مریم کو کھانے کی طلب ہوتی ہے تو وہ آسمان کی جانب دیکھتی ہے، فرشتے کھانا لے آتے ہیں. لیکن جب آسمان والوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ حسین کی ماں سے کہتے ہیں جیو، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے خیرات لے لو سیدہ کی بارگاہ سے. اچھے حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دفعہ تو ہاتھ سارے اٹھا لو جو جوان بیٹھے ہو جائے، خیرات ملے گی سیدہ کے در. حیدری، یا علی مدد. آپ ساتھ فرشتے کھڑے ہیں علی کے دروازے پر. سائیں ہاں ہاں قرآن کہہ رہا ہے ابھی لے آنا. یار میں کوئی یہاں سے ابھی ممبر سے اتروں گا، یہاں سے گزروں گا، یہاں وہاں او گیٹ پہ جاؤں گا، جوتی پہنوں گا، پھر گلی کراس کروں گا، بیریل کراس کروں گا، آگے گاڑی میں بیٹھوں گا، گلی ہے اس میں ایستا ایستا گاڑی چڑھے گی، آگے پھاٹک ہے، پھر وہاں سے گزروں گا، بھاگ جاؤں گا، کوئی یہیں کھڑے کھڑے غائب ہو جاؤں گا. مولا کی قسم ایک حرف کی خیانت نہیں. فرشتے علی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اور کہہ کیا رہے ہیں علی سے؟ اس آیت پڑھنے کا نا بھائی جان مجھے بہت لطف آتا ہے. مولا کی قسم ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. فرشتے علی سے کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. جیو جیو جیو، آپ کا جذبہ مودت عشق مرتضیٰ سلامت رہے سر، جنہوں نے آیت کا لطف لیا ہے اللہ کے کلام کا. سلام کر رہا ہوں آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو
بزرگوں کو، بڑے بھائیوں کو، جوانوں کو، پچھلے میں نے مشورہ دیا تھا معاذ اللہ کو کہ ذرا علی کے دروازے پہ میرا اللہ فرشتے بھیج، میں نے شمس آباد جا کے نعرے لگوانے ہیں. اب مجھے قصور تو نہیں نہ ان کا قصور، اللہ نے بھیجے فرشتے. اور وہ علی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فیصلہ دینا ہے. صحیح داد بڑی ہو گئی، 35 منٹ ہو گئے تو میں واہ واہ کرتے ہوئے. اگر اتنا سے میرا پیٹ نہیں بھرا تو آگے کتنی داد لے لوں گا. اب صرف مسکراتے رہنا چونکہ میں جناب کے قریب آ گیا ہوں. فرشتے علی سے کہہ رہے ہیں ہم یتیم ہیں، کافی ہے اتنی قیمت مجھے، ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں، روٹی دو. نہ فرشتے قیدی میں نے دیکھے ہیں، نہ میں نے کوئی فرشتہ یتیم دیکھا ہے. چلو 12واں تو گواہی میری، یا میرا مالک حاضر ناظر ہے، دیکھ رہا ہے. میں ہاتھ باندھ باندھ کے منت کر رہا ہوں کہ غور کرنا. چلو قائم مولا تو گواہی دے گا نا کہ اس نے ہاتھ باندھ باندھ کر ہماری مودت میں ولایت کو پہنچایا تھا. فرشتے علی سے کہہ رہے ہم یتیم ہیں. معاذ اللہ جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ لکھے گا نعوذ باللہ. فرشتوں کا نہ ماں نہ باپ نہ دادا نہ شجرہ نہ حسب نہ نسب نہ قبیلہ نہ خاندان، بغیر ماں باپ کے کہہ رہے ہم یتیم ہیں. اللہ نے صرف اس لیے کہ جناب کے عقیدے کو پوری لو روشن کرنے کے لیے جبریل سے کہا جا علی کے دروازے پر کہے میں یتیم ہوں. چونکہ جبریل ماں باپ کے بغیر اگر یتیم ہو سکتا ہے تو علی بھی ماں باپ کے ہوتے نازل ہو سکتا ہے. جو سمجھا ہے میں نے جلدی میں جملہ کہہ دیا ہے کہ بلا میں نے جلدی میں کہہ دیا، آپ نے مہربانی کی ہے. میں نے جملہ جلدی کہا ہے لیکن آپ نے مہربانی کی ہے. آپ نے مہربانی. فرشتے علی سے کہہ رہے ہیں کیا کریں جی؟ قرآن بھی نہ پڑھیں تو پھر کیا پڑھیں؟ ہاں دنیا کی کوئی کتاب نہیں، قرآن. وہ کہتے ہیں ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم مسکین ہیں، روٹی دو. میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا چونکہ آپ بھی روح تھے، میں بھی روح تھا. جب فرشتے روٹی مانگ رہے تھے علی کے دروازے پر، آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا مجلس سننے کا، میں نے کیا تھا مجلس پڑھنے کا. لہذا میں جستجو میرا کام ہے، جناب کا نہیں. میرا حق ہے کہ میں حق آپ تک پہنچاؤں، بس وصول کر لینا. اسی جملے پہ بولنا پھر آگے خیر. میں نے کہا پروردگار یہ جو علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہا ہے یہ فرشتہ ہے؟ اللہ کہتا ہے. میں نے کہا جی مالک اسے بھوک نہیں لگتی؟ میں نے کہا تھا نا قریب رہو. اللہ کہتے ہیں ہاں نہیں لگتی. میں نے کہا مالک جب بھوک نہیں لگتی تو پھر علی کے دروازے پہ روٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ جعفر جتوئی کا دل کرتا ہے تیرے نام زندگی لگا کے چلا جائے اگر تو صرف مسکرا بھی پڑے تو. اللہ کہتا ہے جو روٹی مانگ رہا ہے علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میکائیل. کیا فائدہ تیرے شیعہ ہونے کا جب بندہ دیوار بن کے مجلس میں بیٹھا رہے. میکائیل. اللہ کہتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا مالک اس کا کام یہی ہے کہ تیرے حکم سے پوری دنیا کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، اچھی لگے یا بری، بھلی لگے یا تمہیں اچھی نہ لگے. میری بلا سے ہے، مجھے نہیں پتا یہاں کون کون بیٹھا ہے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں میں بھی تیرے جیسے جہلوں کو سمجھا رہا ہوں جو کہتے علی سے رزق نہ مانگو. انہیں کہہ رہا ہوں ذرا مدینے میں جا کے منظر تو دیکھ، جو زمانے کو رزق بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا. جیو جیو سلام
मातमियों को यार, हाय हाय हाय, हाथ ऊंचे चाह के मातमी मिल के हैदरी। यार आपकी वाह वाह जो है ना, ये जाने नहीं देती, घड़ी रहने नहीं देती। सुभान अल्लाह, मेहरबानी से हैदरी यार। अच्छा एक नारा सारे सुनाओ तो फिर आगे पढ़ा जाएगा, वरना मसाइब पढ़ा जाएगा। हसन में कलंदर अली, अली। एक हर्फ भी कुरान से बाहर नहीं। वादा अल्लाह का था मरियम को पालने का, निभाया जकरिया ने। मां की झोली में बैठ के जब मजलिस सुनते थे, वही दो आंसू जो मां के गिरे हुए चेहरे पे गिरे, बतूल के बच्चों को तरस आ गया, अपनी नौकरी पे लगा लिया। हाँ मौला की कसम है, ये आपकी दुआ से मिलती है ना सरकार, ये किसी तस्बीह थोड़ी पढ़नी पड़ती है। अभी बंदे पूछते ना साढ़े तो कोई अमल दसो आप कि में नामवर हो गए हो, ओ यार उसी केड़ा दसी थे। ये खैरात देती है जो पर्दे में बैठी होती है। मौला सबको इज्जत दे, आपको दे, आपको दे, आपके बच्चों को दे, घर वालों को दे। आप पर मौला रहमत और बरकत का नजूल फरमाए। मैं हुसैन का जाकिर हूँ, आपका मेहमान हूँ, दुआ दे रहा हूँ आपको। है सारी अल्लाह का वादा था। माँ की झोली में बैठ के मजलिस सुनते थे और जाकिरीन पढ़ते थे। अब दो चार किताबें पढ़ी हैं तो पता चला जा रहा है ठीक है, जो वो पढ़ते थे वो ठीक पढ़ते हैं। कि कूफा के मिंबर पे बैठे थे अली, बिला तशबीह अली ने अपनी शहादत वाली उंगली को यूं हरकत दी। मस्जिद के कोने में खारजी बैठा था, वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या किया है? मुस्कुरा के अली उसे देखकर कहते हैं मखलूक खुदा में खुदा के हुक्म से रिज्क बांटा है। एक दो क्या फायदा तेरे हाथ दा, जड़ा लंगर करे ते अली नू सलाम ना करे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के हुक्म से रिज्क तकसीम किया है। महफिल बर्खास्त हो गई, बंदे घर चले गए, मौला अपने घर तशरीफ ले गए। अगला दिन फिर आया, वही जिसने पूछा था उसने एक चूंटी पकड़ी, एक कीड़ी छोटी चूंटी, उसे पकड़ कर ना सरकार एक डिब्बी में बंद की, डिब्बी को कसा, अपने जुब्बे की जेब में रखा, अली के मिंबर के सामने आके बैठ गया। फिर मेरे मौला ने यूं अपनी उंगली को हरकत दी। फिर उसी ने पूछा सरकार क्या किया है? फिर मैं यार कल भी तुझे बताया था मैंने, हुक्म खुदा से मखलूक खुदा में रिज्क बांटा है। वो कहते सरकार देख लो कोई रह ना गया हो। अली फरमाते हैं डिब्बी खोल के देख। आप सलामत रहे मेरे सरदारों, जो बंदे 40 मिनट के बाद इतना बोल रहे हैं। यार भाईजान देखो तो सही है कैसे कैसे चेहरे खुश हो गए। मौला के मिंबर की कसम है सरकार, अल्लाह के घर की कसम, इमाम बारगाह की कसम। फरमाते शाह कहते डिब्बी खोल। और बंदे ढीठ भी होते हैं, फिक्का फिर भी नहीं पिया। फौरन डिब्बी खोली, ये सरकार के मिंबर पर आके मेरे मौला अब्बास का नाम लिखा हुआ है, ये सरकार का, ये अल्लाह का घर, कुरान सर पे रखो। झूठ बोलकर क्या करूंगा, दाद तो वही जो मिल गई, अब आखिरी लम्हात में झूठ बोलूंगा। उसने जो डिब्बी खोली, पूरा एक चावल का दाना सारा चूंटी के सामने पड़ा है। चैलेंज है मेरा, लाइव भी चैलेंज है। जा इल्मुल हैवानात के महरीन से पूछ, जो हैवानात का इल्म रखते हैं, कि ये जो चूंटी है ना, चूंटी ये 6 महीने आधा चावल का दाना खाती है।
اب بھی نہیں بولو گے تو جعفر تمہیں کہے گا واہ واہ، چپ بھی رہو تو میں پھر بھی آپ کو واہ واہ کہوں گا۔ 6 مہینے آدھا چاول کا دانہ کھاتی ہے، علی نے سال کا رزق اکٹھا دے دیا کہ چھوٹی سی جان ہے، دشمن کے قبضے میں ہے، کہیں گھبرا ہی نہ جائے۔ واہ 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 واہ۔ جناب علی رزق کی قسمیں ہیں، تو روٹی کو رزق سمجھتا ہے اور اسی کے بارے میں کہتے ہیں علی سے نہ مانگو۔ یہ رزق کی جتنی اقسام علماء نے لکھی ہیں ان میں سے جو آخری درجے کا رزق ہے نا، خسیس ترین رزق، وہ یہی روٹی ہے۔ کتے کو بھی پھینکو تو کھا جاتا ہے۔ کونتے بول پو سائن، یزید، نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، دنیا کے رذیل ترین انسان اسی کو چباتے تھے۔ یہی تو کہتے کہ علی سے نہ مانگے، اور یہ ہم علی سے مانگ سکتے ہیں۔ آج شمس آباد کے اس مرکزی امام بارگاہ قصر ابو طالب علیہ السلام میں جعفر جتوئی ہاتھ باندھ کر جناب کو وہ رزق بتانا چاہتا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تیری مسجد کا پیش نماز جو ہمارے امام مسجد ہوتے ہیں وہ دعائے قنوت میں بھی مانگ لیتے ہیں۔ کیا ہم اللہ سے جو رزق مانگتے ہیں کون سا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم ارزقنا زیارت الحسین۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا۔ حسین کی زیارت کے لیے ہاتھ اونچے، حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اللہ سے حسین کی زیارت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے علی کی معرفت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے 14 کی خیرات مانگتے ہیں۔ یہ 2 روٹیاں کیا بات ہے؟ ختم ہوگی میری پڑھائی، 70 مصائب کی بھی پڑھنی ہے۔ پوری زندگی حضرت زکریا نے جناب مریم کی کفالت کی، قصر ابو طالب میں بیٹھے ہو، حق ادا کرنا پڑے گا یہاں آنے کا۔ ایسے نہیں آ گئے جناب کہ ابو طالب نے جب تک تمہیں اجازت نہ دی ہو گیٹ ہی کراس نہیں کر سکتا۔ اپنے گھر میں نہیں ہے، تیرے گھر میں مخمل اور قالین بھی بچھے ہوں، جوتی پہن کے چلے جاتے ہو، یہاں ہو وہاں اتاری ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مکان کچھ اور ہے، اس کا مالک بھی کوئی اور ہے۔ یہ جناب کو شرف ہے کہ آپ نے یہ تعمیر کروایا ہے، ملکیت علی کے بابا کے نام ہے، چونکہ نام تو ہم نے وہی لکھوایا ہے۔ ٹھیک ہوگی نا سرکار؟ تو یہ کہو تو گلے میں کپڑا ڈالوں، ہاتھ باندھوں، منت کروں، یہ جملہ یوں وصول فرمانا ہے۔ پالا زکریا نے مریم کو، رزق اللہ بھیجتا رہا۔ بس جلدی جلدی سن لو، میں نے منت تو کر ہی لی ہے۔ کفیل زکریا، رزق آسمان سے آتا ہے، ذرا مکے میں جا کر دیکھ، تیرے نبی سرکار مصطفیٰ کو پالتا بھی ابو طالب ہے، کھلاتا بھی ابو۔ جیو میرے بزرگاں دا اٹھ کے بولنا قیمت بن گیا سر، تھوڑے ہاتھ گواہ بن گئے میرے کہ تو سارے میری تائید فرمائیے۔ ابو طالب مولا آپ کو سلامت رکھے صحیح۔ اللہ اللہ، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے۔ میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں بھائی جان، میں بزرگوں کو، بڑے بھائی کو، آپ کو پڑھ لیں، اٹھتے نہیں بار بار بچے اسی کے دھیانے لگے رہے۔ حق سے حیدر ختم، بس بھائی مولا کا واسطہ ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ پچھلے نہیں بولے ہو، چلو آپ میرے ہو گئے، آپ کی طرف سے مجھے چھٹی مل گئی، انہوں نے مجھے پھر پھنسا لیا ہے۔ چلو آپ کی محبت میں ایک جملہ کہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں کفیل زکریا خانے آسمان سے، مکے میں سرکار مصطفیٰ کا کفیل ہے، چھوٹا ہستی ہے حضرت مصطفیٰ، محمد سے بڑا بندہ ہی نہیں، صرف اللہ ہے۔ آئے دیکھو مولوی جنہیں تو کافر کہتا ہے وہ مصطفیٰ کو کیسے سلام کر رہے ہیں۔
شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو علی سے پہلے محمد کو مولا مانے، ورنہ وہ شیعہ نہیں ہوتا جو مصطفیٰ کو پہلے مولا نہ مانے۔ علی میرا مولا ہے، محمد علی کا مولا ہے، اور پھر اللہ ان دونوں کا مولا ہے۔ ہم سے بڑا عاشق خدا کون ہوگا؟ ناز ہے جعفر کو کہ ہم حسین کے ماتمی عزادار علی کے نوکر، ہم ہی توحید پرست ہیں، ہم ہی اللہ کے عاشق ہیں۔ ہم سے بڑا عاشق ہے ہی نہیں، نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں نے پڑھا ہے، کیونکہ ہمارے پاس عاشق ہونے کی دلیل ہے، زمانے کے پاس صرف عشق کا دعویٰ ہے، اور ہم اتنے عاشق ہیں اللہ کے کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اسے مانتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے، پتہ نہیں کس کے لیے کہا ہے، جو پہنچا اونچا بولے حیدری۔ ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل علی کا سجدہ ہے، کہ جسے علی سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور جب علی سجدہ کرتا تھا تو خدا ناز کرتا تھا، اللہ کہتا تھا مم مثلی، کوئی ہے مجھ جیسا؟ جبریل نے کہا مالک کس نے تیری برابری کا دعویٰ کیا؟ اللہ کہتے ہیں وہ ہے کون ہے جو میری برابری کرے؟ تو مولا پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا؟ اللہ کہتے ہیں مجھے ناز ہو رہا ہے۔ وہ مسجد قباء کے محراب میں دیکھو، چہرہ بھی میرا ہے، سجدہ بھی میرا۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھ میرے، ان کو میں سلام کر رہا ہوں سر۔ جی علی سجدہ کرتا تھا، جو سجدہ کرے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ ہم غریبوں پہ ایسے الزام نہ لگا کہ ہم علی کو اللہ کہتے ہیں، پاگل ہیں ہم علی کو اللہ کہیں؟ علی بندہ ہے اس کا، اور لڑائی بھی اسی بات کی ہے، جس اللہ کا بندہ تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اللہ کہاں؟ میں بندے نے اپنی اپنی مرضی کی توحید بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کو ماننا ہے، اللہ واجب الوجود ہے۔ برکہ بات چھڑ جائے گی، ختم ہوگی میری پڑھائی۔ کفیل زکریا کھانے آسمان سے مریم کے لیے، یا حضرت مصطفیٰ کا کفیل بھی ابو طالب، کھانا بھی ابو طالب کے گھر کا، آسمان سے کھانے نہیں آتے تھے، ابو طالب کے گھر کا کھانا کھاتے تھے سرکار مصطفیٰ۔ میں نے تحقیق کرتے کرتے چکر لگ گیا مجھے کہ یار مریم کے لیے اللہ نے کھانا بھیجا ہے، ہمارے سردار کے لیے نازل کرتا، ہم نعتیں پڑھتے، ہم نعرے لگاتے، ہم خوش ہوتے۔ اسی تحقیق میں نکلتا مولا کی عزت کی قسم ہے، بس میں تفسیر برہان پڑھ رہا تھا، کلک کر کے بات آ گئی، مولا کی طرف سے بھیج دی۔ کیا بات اس نے لکھی حضرت ہاشم بہرانی نے، وہ کہتے ہیں اس لیے، اب ہے اشارہ، یوں جو کہے میں کر دیا تیرے لیے، جی میں تو خوش ہو میں نے کر لیا ہے، اس سے آگے کوئی خطیب نہ کرتا ہے نہ کوئی کرے گا، جیسے تو نے خطیب سنتا ہے ویسے میں نے کر دیا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت حضرت علامہ ہاشم بہرانی کہتا ہے اس لیے مریم زکریہ کے گھر سے کھانا نہیں کھاتی تھی، چونکہ اللہ نے مریم کے لیے زکریہ کو منع کیا تھا، زکریہ پالے گا تو، کھانے میں بھیجوں گا۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے جو تیری بیوی ہے زکریہ، کھانا جو پکاتی ہے وہ معصومہ ہے، لیکن مریم کے برابر کی معصومہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بول پڑے ہو، آخری جملہ ہے، ہاتھ یہیں پہ رکھ لو تاکہ جعفر کا دل لگا رہے تیرے شہر میں آنے جانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے وہ پاکیزہ ہے لیکن مریم کے برابر کی پاکیزہ نہیں، وہ طاہرہ ہے لیکن مریم کے برابر کی طاہرہ نہیں، اس لیے کھانا تیرے گھر کا نہیں کھائے گی۔ اللہ جانے کس طہارت کی سلطنت کی مالک ہے علی کی ماں، کھانا علی کی اماں پکاتی ہے، کھاتا محمد۔
جیو 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 عرب والا، جیو عرب والا، جیو عرب والا دے عزادارو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑی ڈھیر ساری مہربانی ہے. تسی بزرگو میرے، تسی ہاتھ چاہ کے میں دعا پہ دیں دیو. جوانہ نو سلام پہ کردہ جڑے مہربانی پہ فرمان دیں. اللہ، اس گھر کے کھانوں کی سمجھ نہیں آتی. میں بتاؤں ابو طالب کے کھانوں میں کتنی لذت ہے. حضرت ابو طالب کے گھر کے کھانوں میں اتنی لذت ہے کہ جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ مانگ رہے ہیں. یہ کھانے ہی شروع کر لینا اس گھرانے کے تو کہاں تک بات چلی جائے گی. روٹیاں ہی ہیں نا یار. سیدہ نے 15 روٹیاں پکا کے دی تھیں اللہ کے نام پر. اللہ نے 30 آیتیں بھیجی تھیں. اور جن کے گھر کی روٹیوں کے لیے آیتیں آ جائیں اللہ جانے وہ گھرانہ کتنا پاک اور پاکیزہ ہے. انما یرید اللہ کے مالک ہے یہ گھرانہ. بس ختم ہوگی بات. 2 لمحے اس سیدہ کے لیے پڑھنے ہیں جو بڑی دیر سے آئی ہے تیرے شہر میں. اور یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ علی کی بیٹی مجلس میں آتی ہے. اس میں کتابیں بھی ہیں، حوالے بھی. حضرت علامہ سید جعفر شستری جیسے بندے نے لکھا ہے ہر مجلس میں تشریف لاتی ہے زخمی بیٹی علی کی. وہ ڈھیر ساری زخمی بھی ہے، تھکی ہوئی بھی ہے، آئی تیری ہے سننے کے لیے ہے. جو آئی ہی تمہارے لیے ہے اسے خالی نہ بھیجنا. اور مجلس بھی اختتام تک پہنچنے لگی ہے. یہ میرے بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے، پورے سال کی ہے. مالک ان کی محنت قبول کی ہے اور آپ تشریف لے آئے ہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لے آئی ہیں. ایک سیدہ راضی ہو گئی آپ پر کہ ہم غریبوں کو رونے کے لیے ہمارے اپنے ہی آ گئے ہیں. حسرت ہے نا جناب عالیہ کی. یعنی جناب عالیہ نے قبر میں جناب سجاد سے پوچھا تھا، سجاد اب تو مجھے حسین سے رونے سے کوئی نہیں روکے گا. نہیں دل بھرتا جناب زینب کا، میں سہائے پہ بیٹا قربان کر دوں. سید جو ہاتھ سینے تک چلے گئے ہیں، ان ہاتھوں کو کتنی خیرات مل گئی ہے. اللہ اکبر. چونکہ کہانی ہے 2 غریبوں کی، جو مجھے حکم ہوا ہے وہی سنانی ہے. اور وہ 2 غریب، ایک 6 سال کا ہے. آپ کی ہے بتا رہی ہے یار، راضی ہے میری مخدومہ. وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میں آپ کی بھی منت کر رہا ہوں. میں نے پورے 50 منٹ پڑھتے ہوئے آپ کو مخاطب نہیں کیا، لیکن اب میں ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر کے آپ کی منت کرتا ہوں. یہاں کوئی جناب آپ کا غیر نہیں ہے. کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی چچا ہے. لیکن جو مہمان آپ کے شہر میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اس کا 5 لاکھ بغیرتوں میں کوئی اپنا نہیں تھا. آئے میں صدقے ہو جاؤں. میری بیٹیاں آپ بھی ہے کر دینا تاکہ سیدہ پورے شہر کو دعا دے کے رخصت ہو جائے. بالکل جو سارا دن بیٹھی رہی ہے اس کے محمل تیار کھڑے ہیں. مجلس ختم ہوگی وہ آپ کو دعا دے کے شام چلی جائے گی. اتنی ہے کرنا کہ سیدہ ہماری ہے کو سنتی جائے. 9 ذی الحج کو حضرت مسلم کی شہادت ہے. 60 ہجری تھی اور 9 ذی الحج. حسین کی عزت کی قسم 9 ذی الحج سے 9 محرم تک 30 دن بنتے ہیں. 10 محرم تک 31 دن بنتے ہیں. 11 محرم کو 32 دن بنتے ہیں. پہنچ تو گئے اور میں عارف والے کو جانتا بھی ہوں. تجھ پر راضی ڈھیر ساری ہے نا علی کی بیٹی. 32 دنوں کے بعد مسلم کی شہادت کے 32 دنوں کے بعد آدھی رات کو بی بی زینب کا قافلہ کوفہ کے بحر پہنچا. جس کا ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ سر پہ مار لینا. ناراض نہ ہونا عارف والا کے ماتمیوں. بڑا نام ہے تیرے شہر کے عزاداروں کا، ماتمیوں کا. تم جیسا عزادار کمازن لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، ماتمی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، بزرگ بھی بیٹھے ہو، نوا خان بھی بیٹھے ہو، بانیان بھی بیٹھے ہو. 32 دنوں کے مسلم کی شہادت کے
دعا کرو یا جعفر مر جائے یا پھر یہ سارے ہے کریں. میں نے اپنی جوانی آپ پہ لگائی ہے، یا میں مروں گا یا جناب ہے کریں گے. 32 دن کے بعد آدھی رات کو کوفہ کے باہر جناب عالیہ کا قافلہ پہنچا لٹا ہوا. اللہ جانے علی کی بیٹی نے کیا دیکھا، اتنی تڑپی بی بی زینب کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں. سجاد ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اماں اب کس غربت پہ ماتم کرتی ہو؟ بی بی کہتی ہے سجاد کیا کوفے والے لاشیں دفن نہیں کرتے؟ یہ کس غریب کی لاش ہے جو دروازے پہ لٹکی ہوئی ہے؟ سجاد کہتے ہیں اماں کوئی غیر نہیں، تیرا مسلم ہے حسین. حوصلہ سید، حوصلہ 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 حوصلہ. اللہ اکبر. جو ہے کر رہے ہو، میں تیرے ماتم پہ اپنے بیٹے قربان کر دوں جو دونوں ہاتھوں کا ماتم کر رہا ہے. اللہ اکبر. کتنا پڑھا جائے غربت. 12 ذی الحج والے دن مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت ہے، محمد اور ابراہیم کی. اور یہ بابا کی شہادت کے کوئی تیسرے دن بعد شہادت نہیں، پورا سال قید ہے. پتھر کا بندہ یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا، سب کے چہرے اور ہائے بتا رہی ہے کہ بی بی کے نوکر بیٹھے ہو. میں کسی سے شکوہ نہیں کر سکتا، یہ جملہ نہیں ہے، جگر کو کھا جانے والی بات ہے. یہ جب بازار کوفہ سے آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ گزر رہا تھا تو یہ دونوں بھائی ایک زندان میں بازار کے اندر تھا. چھوٹا بڑے کا ہاتھ ہلا کر کہتا ہے وہ اماں نہیں ہے؟ او میں حوصلہ قبلہ تھوڑے چہرے دا رنگ بدل گیا یار. ہاتھ پکڑنا میرا بھائی، اس میرے بھائی کے جو پیچھے بیٹھے ایک دفعہ سر پہ دعا کرنا تسی بزرگوں میرے. میں غربت سیدہ کے جملے اور میری بیٹیاں مائیں شرم کر کے نہ ہے کرنا اگر ماحول بن گیا ہے تو. میں نے حضرت مسلم کی زری پر کوفہ دونوں بچوں کی شہادت پڑھی تھی، مسلم کی نہیں، جناب مسلم کے بیٹوں کی پڑھی کوفہ میں. وہاں سے لے کر نجف تک 25 کلومیٹر ہے. 25 کلومیٹر میں ماتم ہوتا رہا. جملے میں نے 3 ہی پڑھے تھے اور وہی 3 آپ کو سنانے ہیں چونکہ ماحول وہی بن رہا ہے. حسین کی غربت کی قسم. جب کوفے آئے تھے دونوں بھائی تو ایک 5 سال کا تھا، ایک 6 سال کا. جب شہید ہوئے تھے ایک 7 سال کا تھا، دوسرا 6 سال کا. یا 7 اور 6 سال کے بچے کو دیکھا نہیں ہے آپ نے؟ ہمارے گھروں میں مولا زندگی کرے یہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. معافی مانگ رہا ہوں کان پکڑ کر، دل دکھے گا آپ کا، لیکن کیا کرے جعفر. ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے. ابن زیاد کی تخت کی آخری سیڑھی پر نیچے ایک تشت پڑا ہے، تھال، اس میں 2 سر پڑے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو کتنی خیرات دے رہی ہے بی بی. مولا کی قسم ہے میں نے اتنا سوچا نہیں ہے جتنا آپ پہ سیدہ راضی ہو گئی ہے. ایک 7 سال کے بچے کا، ایک 6 سال کے بچے کا. اٹھو یا مجھے مارو یا خود ہے کر دو. قبر میں جانا ہے جعفر نے. میں جاتے ہی آپ کی گواہی دوں گا اپنے مرشد علی کے سامنے، یا علی تیرے بچوں کا ایک ماتم جیسے عارف والا میں ہوا تھا. مولا میں نے ایسا پہلے کبھی دیکھا نہیں، چونکہ خیرات جناب کو اتنی مل رہی ہے. جیسے دونوں بچوں کے چہروں کو ابن زیاد حرامی نے دیکھا نا، اللہ کے گھر کی قسم جتنا بے حیا ظالم تھا جلدی سے منبر سے اترا. سامنے کھڑا تھا حارث بچوں کا قاتل. ابن زیاد حارث کے منہ پر بلا طبی تشبیہ تماچا مار کے کہتا ہو کتا، پچھلے سال یہ دونوں بچے اپنے بابا مسلم کے ساتھ میرے دربار میں آئے تھے اور بے حیا ان کے چہروں سے چاند شرماتا تھا. اور کیسا ظلم کیا ہے، آج چہرے پہچانے نہیں جاتے.
حسین. یار میرا سلام ہے یار آپ کو. او ماتمیوں میں قربان آپ پر بزرگ کیسے ماتم کر رہے. یہ دیکھو جوان کیسے سر کا ماتم کر رہے. بی بی گواہ رہنا تیرے بچوں کی غربت پہ. آج کوئی شرما کے نہیں رو رہا. حوصلہ کریں بھائی. سید غازی دا نا انہیں بس کر دو. اگلے جملے پھر نہیں سن پاؤ گے. تیری ہے دی قسم میں اگلے جملے نہیں سنے جائیں گے آپ سے. چونکہ خیرات بے حساب ہوگی. میں کہتا ہوں دعا مانگ لو, ماتم کر لو. سننے پھر وعدہ کرو. جو جوان بیٹھے ہو سینے پہ نہیں ہاتھ مارنا. چونکہ یہ واحد دو مظلوم ہیں مسلم کے بیٹے جن کی لاشوں پہ رونے کے لیے نہ ماں تھی نہ بہنیں تھیں. اللہ اکبر. آپ کے حکم دیا ہے کہ تو پڑھ. اب بی بی سے دعا خود مانگنا کہ میں پڑھ پاؤں. تیرے مذہب شیعہ میں مجلسی سے بڑا عالم کوئی نہیں, بہار سے بڑی کتاب کوئی نہیں. جو مجلسی نے 5 جملے لکھے ہیں 5 ان بچوں کے لیے, وہ جملے نہیں قیامت برپا کر دی علامہ محمد باقر مجلسی نے. مجلسی کہتے ہیں یہ مسلم کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم, ایک 7 سال کا دوسرا 6 کا, یہ دونوں بچے 5 مظلوموں کی مظلومیت کے وارث ہیں, 5 غریبوں کی غربت کے وارث ہیں. کون سے 5 غریب؟ بی بی اور میں کی کراں. وہ کہتا ہے پہلا غریب ہے موسیٰ کاظم جس کی غربت کے یہ بچے وارث ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں جتنا ظلم 14 سال کی قید میں موسیٰ کاظم پہ ہوا تھا اتنا ظلم 1 سال کی قید میں. اللہ اکبر. جو ہاتھ سر پہ مار رہے ہو ماتم نہ روکنا. اگلا جملے پہ اٹھو جعفر کو مار دو. وہ کہتا ہے دوسرا مظلوم ہے سجاد مولا. یہ سجاد کی غربت کے وارث ہے. کیسے؟ میرا دل کرتا ہے جعفر مر جائے. وہ کہتے ہیں جتنے تازیہ نے شمر کمینے نے کربلا سے شام تک سجاد کو مارے تھے اتنے تازیہ نے گھر سے دریا تک حارث بچوں کو مارتا. سردہ ماتا ماتا میں حسین. تھوڑی قسم ہے بڑی اوکھی گل ہے. دیکھو تو صحیح یار, یہ میرے بڑے بھائی, یہ میرے بچے, یہ جوان, یہ ماتمی یار بٹھا لے اس کو یار. میں کس کس کو حوصلہ دوں؟ پھر اگلے جملے پہ جناب نے ماتم کرنا میری مائیں. وہ کہتا ہے تیسرا مظلوم کون ہے جس کی غربت کے یہ دونوں شہزادے وارث ہیں؟ کون؟ وہ کہتا ہے حسین کی 4 سال کی سکینہ. جتنے تماچے شمر نے کربلا سے شام تک سکینہ کو مارے تھے اتنے تماچے ایک رات میں حارث نے بچوں کے ہاتھ باندھ کے جو تھک گیا ہے میں کہہ رہا ہوں بس کر دو. یہ مر جائیں گے. 5 پڑھوں. میرا بھائی کہتا ہے 5 پڑھوں. ادھر آ میرے کول آ.
آجا میرے کول آجا، ایک منٹ بیٹھ، میں نے ماتمی کو حوصلہ دینا تھا دے دیا، اب کوئی مجھے حوصلہ دے نہ دے، بی بی کو کوئی حوصلہ ضرور دے۔ وہ کہتا ہے چوتھا مظلوم ہے حسین، جس کی مظلومیت کے یہ بچے وارث ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جیسے حسین کو شمر نے خنجر سے قتل کیا تھا، حارث نے بھی بچوں کو خنجر سے مارا۔ کیسے مارا؟ وہ کہتے ہیں یہ خنجر لے کے بڑے کے سامنے جاتا ہے، چھوٹا ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار۔ یہ چھوٹے کے سامنے جاتا ہے، بڑا کہتا ہے میرے بھائی کو نہ مار۔ جس نے اب تک ماتم نہیں کیا، یا رقیہ بی بی سے معافی مانگے یا سر پہ ہاتھ مارے۔ آخر مجلسی کہتا ہے اس نے چھوٹے کے سامنے بڑے کو ذبح کرنا شروع کیا، سر جدا ہوا، لاش دریا میں پھینکی، لاش چلنے لگی۔ چھوٹے بھائی نے دریا کے کنارے پہ دوڑنا شروع کیا، بڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں تجھے اماں نے کہا نہیں تھا اپنے چھوٹے بھائی کو اکیلے نہ چھوڑنا؟ رک جا میں آ رہا ہوں۔ بڑے کے ساتھ چھوٹے کی گردن جدا، لاش دریا میں۔ اگلا جملہ سمجھنا ہے، دونوں بھائیوں نے باہوں میں باہیں ڈالی۔ تھک گئے ہو اب؟ روک کے تھک گئے ہو نا؟ یا روکا نہ کرو یا تھکا نہ کرو یار۔ حارث نے دیکھا یہ تو مر کے بھی جدا نہیں ہوئے۔ وہ کہتا ہے پانچواں مظلوم ہے حسن۔ جیسے مدینے میں حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے، حارث نے بچوں کو تیر مارنا شروع کیے۔ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو دوڑ دوڑ کے دریا کے کنارے پہ کہتی اب تو نہ مار، اب تو میرے بچے کو چھوڑ دے، ماتا